बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज माह शवाल की 23 तारीख है, आखिरी मंगल का दिन है और आप लोगों ने सिर्फ 11 बार इस खास अमल को पढ़ना है। 11 बार इस अमल को पढ़ते ही रिस्क, दौलत, शोहरत जो भी मांगोगे रब की ज़ात गैबी खजानों से अता फरमाएगी। आज ये वजीफा सिर्फ वही पढ़ेगा जिसे रब की तरफ से तौफीक होगी, जिसे अल्लाह पाक की ज़ात दौलत से नवाजना चाहती है। आज माह शवाल की 23 तारीख आखिरी मंगल के दिन सिर्फ 11 बार ये वजीफा पढ़ते ही आपके मुंह से निकली हर बात आपके नसीब और तकदीर में लिख दी जाएगी। अल्लाह वालों, अगर आप आज माह शवाल की 23 तारीख आखिरी मंगल के दिन ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़कर जो भी मांगेंगे इंशाअल्लाह आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। आज का वजीफा बहुत ही खास है और जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज आप अल्लाह ताला को राजी कर सकते हैं और जो चाहे अल्लाह ताला से मांग सकते हैं। आज आप लोगों ने अल्लाह अकबर का ये खास अमल, ये खास वजीफा पढ़ना है। दोस्तों, अल्लाह अकबर का मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा है। ये एक अजीम शान जिक्र है जो अल्लाह की बड़ाई, कुदरत और अजमत को बयान करता है। अल्लाह वालों, दिन में 5 बार अजान में अल्लाह अकबर कहा जाता है ताकि मुसलमानों को इबादत की तरफ बुलाया जाए। अल्लाह अकबर नमाज का लाजमी हिस्सा है। हर नमाज में तकबीर, तरहमीम, अल्लाह अकबर कहकर नमाज शुरू की जाती है और रुकू और सजदे में भी बार बार अल्लाह अकबर को कहकर ही अपनी पोजीशन चेंज की जाती है। अल्लाह वालों, जब इंसान किसी परेशानी या खौफ में हो तो अल्लाह अकबर कहने से दिल को हिम्मत और सुकून मिलता है। नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम जब किसी मुश्किल में या किसी जंग में होते तो अल्लाह अकबर कहते और अपने ईमान को मजबूत भी करते और अल्लाह पाक की मदद फौरन आ जाती। यानी अगर आप लोग कहीं परेशान हैं, मुसीबत में हैं, तो अल्लाह अकबर कहें, तकबीर पढ़ें तो आपकी वो मुसीबत हल हो जाएगी। अल्लाह पाक फौरन फरिश्तों की फौज जमीन पर उतार देगा। अल्लाह वालों, अल्लाह अकबर की बहुत सारी अहादीसें मिलती हैं जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही रिवायत की हैं। अल्लाह वालों, अल्लाह अकबर पढ़ने वाले का ईमान मजबूत होता है, उसका जो ईमान है वो जिंदा हो जाता है और अल्लाह वालों गुनाह भी माफ होते हैं और एक ऊंट ज़िबाह करने का सवाब भी अल्लाह अकबर जो एक बार पढ़े अल्लाह पाक उसको अता फरमाता है। अल्लाह वालों, ये वक्त बार बार नहीं आएगा। आज रब्बे करीम से मांगने का वक्त है। आज रब्बे करीम से अपनी हर हाजत को पूरा कराने का वक्त है। आज अपनी पसंद के फैसले करवाने का वक्त है। अल्लाह वालों, माह शवाल का महीना अपने इख्तिताम को जा रहा है और माह ज़िकत का चांद दिखने वाला है। माह ज़िकत जो कि अजमत और बरकत वाला महीना है। अल्लाह वालों, अभी माह शवाल के चंद दिन बाकी हैं और बहुत से लोग अभी भी माह शवाल के महीने को लापरवाही में गुजार रहे हैं। अल्लाह वालों, आज का वक्त रब्बे करीम से मांगने का है। आज एक ऐसा वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ जिसे सिर्फ 11 बार पढ़ते ही आपके मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी, आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, आपकी हर मकसद में हर हाजत की जो है वो तकमील हो जाएगी। वो जो कई सालों से आप लोगों को ना मिल सका, आज माह शवाल की 23 तारीख आखिरी मंगल के दिन ये वजीफा पढ़ते ही मिल जाएगा। अल्लाह वालों, माह शवाल की 23 तारीख आखिरी मंगल का दिन बरकत वाला दिन है, अजमत वाला दिन है, कबूलियत वाली घड़ियां हैं। ये मौका अपने हाथ से जाने मत देना। आज माह शवाल की 23 तारीख आखिरी मंगल के दिन को लापरवाही से गुजार दिया, दुनिया के कामों में मसरूफ रहकर गुजार दिया तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर बन जाएगा। और अगर चंद मिनट निकालकर माह शवाल की 23 तारीख आखिरी मंगल के दिन ये तस्बीह पढ़ ली तो रब्बे करीम पूरे साल के नसीब को चमका देगा, पूरे साल की खुशियां आपकी झोली में डाल देगा। बदबख्त है, बदकिस्मत है वो इंसान जो आज चंद मिनट निकालकर माह शवाल की 23 तारीख आखिरी मंगल के दिन ये वजीफा नहीं पढ़ता। आपको जो भी काम है, आप जो भी करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन आज ये अमल, ये वजीफा अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट निकालकर आज माह शवाल की 23 तारीख आखिरी मंगल के दिन लाजमी पढ़ लीजिएगा। यह आज के दिन का मुजर्रब और मुस्तनद अमल है।
یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز آپ لوگوں کو نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والوں، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ ماہ شوال کی 23 تاریخ آخری منگل کا دن نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتانا پڑے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے 4 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ آپ میں سے جو لوگ پریشان ہیں بیٹی کی رشتوں کی وجہ سے، بیٹیاں جوان بیٹی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، رشتہ ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، آج بہترین رشتوں کے اسباب کے لیے وظیفہ پڑھ کر دیکھ لو۔ آپ میں سے جو لوگ پریشان ہیں قرض سے نجات کے لیے، اگر آپ میں سے کوئی مقروض ہے اور قرض سے مکمل خلاصی چاہتے ہیں تو آج یہ عمل، یہ وظیفہ ماہ شوال کی 23 تاریخ آخری منگل کے دن صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک غیب سے آپ کے لیے راستے بنائے گا، غیب سے اسباب بنائے گا، غیب سے آپ لوگوں کے لیے آسانی ہوگی۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ بے روزگار ہیں تو پھر آپ لوگ حلال روزگار کے لیے بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، روزی روزگار آپ کو میسر ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہو رہی، اس میں فضیلتیں نہیں اتر رہی، تو آج ماہ شوال کی 23 تاریخ آخری منگل کے دن اللہ پاک سے مانگے، اللہ پاک سے کہیں کہ میرے مولا برکت نصیب فرما اور ایسی برکت عطا فرما کہ میرے رزق میں اتنی برکت ہو جائے کہ میں بآسانی اپنے معاملات کو دیکھ لوں اور اپنے لیے آسانی کروا لوں۔ اللہ والوں، آج کا یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگوں کی قسمت کو 4 چاند لگا دے گا۔ آج یہ عمل جس کی بھی نصیب میں آئے گا اس کے نصیب کو چمکا دے گا۔ تو اللہ والوں، کوشش کریں کہ ثواب کی نیت سے آپ اس عمل کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، آپ دوسروں کے لیے آسانی فرمائیں۔ اللہ پاک آپ کے اوپر رحم فرمائے، آپ پر رحم کرے گا، آپ پر کرم کرے گا۔ آپ دوسروں کے لیے آسانی کریں گے، اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرمائے گا۔ آج ماہ شوال کی 23 تاریخ آخری منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے تمام رکے ہوئے جتنے بھی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ غیب سے ختم ہو جائیں گی۔ آج رب کریم سے جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، مانگتے چلے جائیں۔ آپ رب کریم سے مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ والوں، آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہو جائے، آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ جلد اس کے پاس گھر، گاڑی، دولت، شہرت ہو جائے۔ رب کریم سے مانگ کر دیکھو، وہ چاہے تو راتوں رات امیر کر دے، چاہے تو راتوں رات غریب کر دے۔ جب کامیابی بھی رب کی طرف سے ہے، آسانی بھی رب کی طرف سے ہے، پریشانیاں بھی رب کی طرف سے ہیں، پھر کیوں در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہو؟ پھر کیوں جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہو؟ کیوں بڑے بڑے نذرانے دے کے اپنے آپ کو تباہ اور برباد کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہو؟ اللہ والوں، میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو یہ بات بتائی تھی کہ آپ لوگ جو چندہ دے رہے ہیں، کس کے نام پر؟ فلسطین کے نام پر۔ یہ فلسطین اور غزہ کے اندر قتل و غارت ہو رہا ہے، آپ کی امداد سے ان کا بھلا ہو جائے۔ تو اللہ والوں، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، 1 روپے کی امداد بھی باہر نہیں جا رہی، کوئی ایک بندہ بھی باہر نہیں جا رہا۔ یہ سب جو بھی چندے والے مافیاز ہیں، چاہے وہ دین کی کسی بھی فیکلٹ سے بلونگ کرتے ہیں، اس سے کوئی غرض نہیں، وہاں پر 1 روپیہ بھی نہیں جا رہا۔ وہاں پر جو حالت دکھائی جا رہی ہیں ان میں سے بھی 50% ان کی خود ذائقہ کریٹ کری ہوئی ویڈیوز ہیں جو کہ پرانی ہیں، ان کو وہ لوگ ایڈٹ کر کے استعمال کر رہے ہیں اپنے چندے کے لیے۔ تو اللہ والوں، سمجھیں اس بات کو، آپ لوگ خود تھوڑی بہت ریسرچ کر کے دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ 1 روپے کی امداد بھی فلسطین نہیں پہنچ رہی، کیونکہ اس پوری دنیا میں صرف فلسطین وہ واحد ملک ہے، ملک شام وہ واحد ملک ہے جو اس وقت آزاد ہے اور اپنی لڑائی لڑ رہا ہے۔ پوری دنیا میں سے کوئی اسلامی ممالک ابھی آزاد نہیں، سب کے سب غلام بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ نبی پاک کی واضح حدیث بھی ہے۔ تو اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کے سمجھ میں بات آ گئی ہوگی۔ اب آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال
آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آج ماہ شوال کی 23 تاریخ ہے، آخری منگل کا دن ہے۔ آپ اس عمل کو کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ کو جب بھی موقع ملے، آپ کو جب بھی وقت ملے، آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، اس عمل کو پڑھنے کے لیے جو آپ کو چھوٹی موٹی ہدایات میں نے آپ کو بتائی، ان سب پر عمل کرنا آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں کو چاہیے جو ہدایات میں نے آپ کو بتائیں، آپ اس کے مطابق ہی اس وظیفے کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ پر اپنا رحم بھی فرمائے گا اور آپ پر اپنا کرم بھی فرمائے گا۔ اب اللہ والوں، چلتے ہیں اپنے عمل کی طرف، چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس عمل کو کس طریقے سے کرنا ہے؟ آج ماہ شوال کی 23 تاریخ ہے، آخری منگل کا دن ہے۔ سب سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، جو تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے اپنے نام یا وہاب یا رزاق کا واسطہ، یا لطیف کا واسطہ، تجھے تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا واسطہ، ہم سب کی دل کی ہر نیک اور جائز حاجت کو پورا فرما دے۔ میرے مولا، جو مانگا مقدر فرما، جو نہ مانگ سکے بن مانگی عطا فرما، مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما، گناہوں پہ شرمندگی عطا فرما، اپنے رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، جس کام سے تو راضی ہوتا ہے وہ کام ہم سے لے لے۔ میرے مولا، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہیں بنانا۔ میرے مولا، اپنے سوا ہمیں کبھی بھی کسی کا محتاج نہ بنانا، ہمیں ہمیشہ اپنا محتاج رکھ۔ میرے مولا، ہم پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما۔ میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، میرے مولا بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما کہ وہ پھر دوبارہ جو ہے پریشانی کا منہ نہ دیکھیں۔ میرے مولا، میرے تمام بھائی جو ابھی تک بے روزگار ہیں، روزگار کی تلاش میں ہیں، جن کے امتحانات چل رہے ہیں، جو ٹریننگز پر ہیں، میرے مولا ان سب کے لیے آسانی فرما، ان سب پہ اپنا رحم فرما، ان سب پر اپنا کرم فرما۔ میرے مولا، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں بن مانگی عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہم تجھ سے تیری پناہ چاہتے ہیں، ہم تجھ سے تیری معرفت چاہتے ہیں۔ میرے مولا، ہم پر اپنے خصوصی نظر کرم اور نظر رحمت فرما۔ میرے مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے ہر مسلمان کی خیر فرما، ہر مسلمان پر نظر رحمت فرما، ہر مسلمان پر نظر کرم فرما۔ میرے مولا، ہم سب مسلمان جو ابھی تک تفرقے بازی میں پڑے ہوئے ہیں، ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی محبت اور ان کی امت بننے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اپنے تفرقوں سے باز بنا دے۔ میرے مولا، جو ہم پر جو ہے وہ منافقت کرتے ہیں، جو ہمارے ساتھ ہمیں دھوکے دیتے ہیں، میرے مولا ان سب کو نیست و نابود فرما دے، ان سب کو نیست و نابود کر دے۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، میرے مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں بن مانگی عطا فرما، ہمارے لیے آسانی فرما دے۔ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ہمیں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب اس بات کو دھیان سے سمجھیں، کس طریقے سے عمل کیا جائے گا، ہر ایک بات ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے کوشش یہی کرنی ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ اب اللہ والوں، سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں۔ آج ماہ شوال کی 23 تاریخ ہے، آخری منگل کا دن ہے۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھیں اور آپ لوگوں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں استغفار کرنی ہے۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ اللہ والوں، بہت گنہگار ہیں ہم لوگ بہت سیاہکار ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور جو یہ بات بولے کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوتی وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ غلطی ہر مسلمان سے ہو جاتی ہے، ہر مسلمان، ہر ابن آدم سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، لیکن ایک گنہگار اللہ پاک کو بڑا ہی پسند ہے، جس سے غلطی ہو گئی وہ ڈر گیا، اب اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ استغفار کرنے آیا۔ اللہ والوں، ہم ان میں سے ایک ہیں۔ ہم آج اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ سچی توبہ کریں گے
جس سے اللہ پاک ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آج اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، روتے ہوئے استغفار کریں، تڑپتے ہوئے لرزتے ہوئے استغفار کریں، استغفر اللہ اس طریقے سے آپ لوگ کرتے رہیں، پڑھتے رہیں۔ اللہ پاک یقین کرے وہ بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ والوں آپ کی تصور سے باہر ہے وہ رب کتنا مہربان ہے۔ استغفار کریں، استغفر اللہ اس طریقے سے پڑھیں، استغفر اللہ پڑھیں، بار بار پڑھیں، اور استغفار کرنے کے بعد آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہ والوں استغفار آپ نے 70 بار پڑھنا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی 70 بار استغفار کیا کرتے تھے۔ اب آپ لوگوں نے جب استغفار پڑھ لیا، اب آپ لوگوں نے نبی پاک کی ذات پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے۔ کوئی بے روزگار ہے تو وہ روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے تو صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، کوئی کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، کسی کے دل میں اپنی محبت ڈالنا چاہتا ہے، من پسند کی شادی چاہتا ہے، من پسند کی نوکری چاہتا ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، بسوں میں دھکے کھاتا ہے، ایک اچھی سواری کا بندوبست چاہتا ہے، حج اور عمرے کی سعادت چاہتا ہے، اپنے والدین کو حج کروانا چاہتا ہے۔ اللہ والوں جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، جو آپ کی آرزو ہے، اس کو اپنے دل میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار یعنی نیت کریں، اور فوری طور پر ایک بار آپ لوگوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والوں وہ کون سا عمل ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ہے؟ انشاءاللہ مکمل آپ لوگوں کو بتایا جائے گا، ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ آپ لوگوں نے نہیں کرنا۔ اب اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ مومنوں کی پہچان ہے، یہ عمل، یہ وظیفہ مومنوں کی پہچان ہے۔ اور جب کوئی بندہ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعداد کے مطابق کرتا ہے، تو پھر رستوں کی ہر رکاوٹ ہٹ جاتی ہے، تمام بندشیں کھل جاتی ہیں، آپ کے رستے استوار ہو جاتے ہیں، رزق وسیع و عریض ہو جاتا ہے، ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ پاک آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے تانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اگر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی فضیلت کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو نبی پاک کی ایک حدیث ہے کہ ترازو کے 2 پڑلے ہوتے ہیں، ایک پڑلے میں لا الہ الا اللہ کی تسبیح رکھ دی جائے اور دوسرے پڑلے میں 7 زمینوں اور آسمان، درمیان میں ساری برکتیں رکھ دی جائیں، تو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، عظمت میں بھی بھاری ہوگی اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگوں نے 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں نہ زیادہ پڑھنا ہے نہ کم پڑھنا ہے، جو تعداد بتائی گئی اس تعداد کے مطابق ہی آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔
ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ لوگوں نے سر جھکا کر اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ پڑھنا ہے۔ بہت سارے لوگ اس طرح سے وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں اور ادھر ادھر نظریں گھما رہے ہیں، کبھی اوپر دیکھ رہے ہیں، کبھی نیچے دیکھ رہے ہیں، مسجد کی سجاوٹ دیکھ رہے ہیں یا کمرے کی سجاوٹ دیکھ رہے ہیں، بچوں کو گزرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، موبائل پہ دیکھ رہے ہیں، کارپیٹ پہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ اپنی توجہ ایک طرف مرکوز کریں۔ توجہ مرکوز کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ گمان یوں کریں دنیا جہان سے تعلق ختم، آپ نے ادھر ادھر نظر نہیں گھمانی، اور آپ کی نظر جب ادھر ادھر گھوم رہی ہو تو آپ لوگوں کو اس بات کا ادراک ہو جائے کہ آپ لوگ غلط طریقے سے عمل کر رہے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں، آپ لوگوں نے بالکل طریقے کے ساتھ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ جب 33 ٹائمز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے، پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے، یہ وظیفہ رب کی بڑائی کا ہے، رب کی عظمت کا ہے، اور جو بندہ بھی اللہ اکبر پڑھتا ہے، رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، وہ اللہ پاک کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آذان کے اندر بھی زیادہ تر کلمات جو پڑھے جاتے ہیں وہ اللہ اکبر کے ہوتے ہیں۔ آپ لوگ اس بات سے اندازہ لگائیں اللہ اکبر کے کلمات کتنے زیادہ فضیلت میں بھی بھاری ہیں، عظمت میں بھی بھاری ہیں اور روحانیت میں بھی بھاری ہیں۔ اور جو بندہ بھی ان خاص کلمات کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے راستے ایسے استوار کرتے ہیں کہ اس کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو برکتیں ہیں، یہ جو فضیلتیں ہیں، یہ آپ لوگوں کو کہاں کہاں سے مل رہی ہیں۔ اللہ والوں، آج اگر آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے کر لیتے ہیں، اور اس کی فضیلت سب سے بڑی کیا ہے کہ مدینے والے آقا کا یہ بتایا ہوا عمل ہے، مدینے والے آقا کا وظیفہ ہے، کوئی چھوٹی بات ہے، نبی پاک کا بتایا ہوا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے کس طریقے سے کرنا ہے یہ آپ لوگ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ آپ لوگوں نے اللہ اکبر یہ ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر یہ 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے اللہ اکبر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یہ عمل میں روزانہ پڑھتا ہوں، خدا کی قسم یہ وظیفہ میں روزانہ پڑھتا ہوں۔ جب پریشان ہوتا ہوں تب اس عمل کو پڑھتا ہوں، جب طبیعت خراب ہوتی ہے اس وظیفے کو پڑھتا ہوں، جب میری روحانیت کم ہونے لگتی ہے میں اس وظیفے کو پڑھتا ہوں، مجھ پر کوئی مصیبت آتی ہے میں اس عمل کو پڑھتا ہوں، خدا کی قسم میں اس عمل کو پڑھتا ہوں۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی، کیونکہ نبی پاک کا بتایا ہوا وظیفہ سوچے تو صحیح کتنا زیادہ فضیلت میں بھی بھاری ہوگا، عظمت میں بھی بھاری ہوگا، روحانیت پر بھی بھاری ہوگا، ہر چیز پہ یہ عمل، یہ وظیفہ بہت بھاری ہے۔ اس وظیفے کو اگر آپ لوگ اول اور آخر درود ابراہیمی نہیں بھی پڑھیں گے، اس کے بغیر اس عمل کو پڑھتے ہیں، آپ کو تب بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ عمل بہت خاص ہے۔ یہ عمل کوئی چھوٹا موٹا عمل نہیں ہے، یہ عمل روحانیت سے بھرپور وظیفہ ہے۔ آپ لوگ پہلے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھیں گے، 33 بار پڑھیں گے، بتا دیا۔ اللہ اکبر اس کے بعد پڑھیں گے، 33 بار پڑھیں گے، وہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیا۔ اس کے بعد پھر تیسرے اور آخری نمبر پہ آپ لوگوں نے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر شریف کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کریں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ ایک بار ہو گیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ 2 بار ہو گیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 33 بار 33 ٹائمز سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ اس عمل، اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق ہی کرنا ہے۔ تعداد نہ کم نہ زیادہ، تینوں تسبیحات 33 بار پڑھی جائیں گی، ملا کر گنیں گے تو 99 ایک کم 100 ہو گیا۔ اور اتنی بار ہی پڑھنی ہے، آنکھیں بند کر کے
اور پورا اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر، معاملات کو ذہن میں رکھ کر پانی کا گلاس اپنے پاس رکھیں، پانی کا گلاس اپنے سامنے رکھیں، پھر اس عمل، اس وظیفے کو پڑھیں۔ انشاءاللہ ایسی روحانیت ملے گی، ایسی نورانیت ملے گی، آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں آ کے مجھے بتائیے گا، کیونکہ میں دیکھیں قسم نہیں کھاتا، آپ جانتے ہیں، جو لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ قسم کھانے کو میں پسند نہیں کرتا، لیکن یہ وظیفہ میں خود کرتا ہوں، آج بھی کرا ہے، ہر نماز کے بعد پڑھتا ہوں۔ سوچیں کتنا زیادہ یہ فضیلت والا عمل ہوگا جس وظیفے کو میں روزانہ پڑھتا ہوں۔ میں تو کیا، میرے بڑے بھائی بھی، میری والدہ ماجدہ بھی، سب پورا گھر یہ عمل ہی پڑھتا ہے، اور اتنے فائدے ہوتے ہیں اس عمل کے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ بہت زیادہ یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ جو بندہ پڑھتا ہے اللہ پاک کامیابیوں سے ہمکنار فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں، اس کے بعد آپ لوگوں نے اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اول تو آپ لوگ اول آخر درود پاک نہیں بھی پڑھیں گے تو بھی یہ عمل بہت خاص ہے، اگر پڑھ لیں گے تو سونے پہ سہاگا، یعنی فضیلت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ ایک بار اول آخر درود پاک پڑھ لیں، وہ کافی ہے آپ کے لیے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ خود بھی کریں، دوسروں کو بھی بتائیں، جتنا زیادہ شیئر کریں گے اتنا زیادہ فائدے مند یہ عمل آپ سب لوگوں کے لیے ہوگا۔ آپ لوگ ثواب کی نیت سے اس کو شیئر کریں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ بھول جائیں۔ آپ بھول جاتے، ابھی شیئر کر دیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت فائدہ ہوگا۔ جب آپ لوگ آخرت میں پہنچیں گے روزے محشر میں، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ لوگوں کی یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں یہ کتنے بڑے بڑے اجر و ثواب کی بشارتیں آپ کو اس ٹائم پہ سنائیں گی۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے رحمت و کرم کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔